अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। नावल का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा है सोफिया बट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 27। बलदार पराठा बना दो। बाबर कोई भी जवाब दिए बिना अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो वो उसके पीछे आई, उसका बाजू पकड़ा। मेरा भाई नहीं तो मुझे प्रैक्टिस करने दो, वरना ससुराल जाकर मैके का नाम कैसे रोशन करूँगी। बाबर ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और बाजू छुड़वाकर कमरे में चला गया। मोमिना मुंह बनाकर पलटी। क्या हुआ, नहीं खा रहा? इरम ने महा की झोली झुलाते हुए पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाया और खामोशी से जाकर पींग पर बैठ गई। जब लगता था कि सब नॉर्मल होने लगा है, तभी कोई ना कोई एहसास दिला देता था कि नहीं, अब सब नॉर्मल नहीं हो सकता। माँ के जाने के बाद सब नॉर्मल नहीं हो सकता। आज सुबह भी ऐसा हुआ। गुलचेहरा ने बाबर के सामने नाश्ता रखा तो वो थोड़ी देर पराठे को देखता रहा, फिर बाजुओं में मुंह देकर जो रोया तो हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। मुझे माँ के हाथ का पराठा चाहिए, मुझे माँ चाहिए। वो रोता जाता और कहता जाता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो जवान हो रहा था मगर बच्चों की तरह अचानक किसी भी बात पर रोने लगता था और सबको समझ आ जाती कि उसे माँ की याद आ रही है। चिड़चिड़ा भी हो गया था, बात कम करने लगा था। सबको माँ की बहुत याद आती थी और सबके इजहार का अंदाज मुख्तलिफ था। हिबा को हफ्ते 10 दिन बाद बुखार हो जाता था। सब परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब एक दिन वो बुखार में तपी हुई निढाल सी बरामदे के सोफे पर लेटी हुई थी, एकदम उठी, सोफे से उतरी और भागकर अंजुमन की तरफ गई। मेरी माँ का दुपट्टा उतारो उतारो। वो उसके गले से दुपट्टा खींच रही थी। सबने समझाया मगर वह दुपट्टा अंजुमन के पास देखने को तैयार ना हुई। आखिर रिफ़त जहाँ ने अपना नया दुपट्टा कमरे से लाकर अंजुमन को दिया और नम आंखों के साथ उससे दरख्वास्त की कि वो ये दुपट्टा हिबा को दे दे। उस रात माँ का दुपट्टा सीने से लगाकर सोई और सुबह उठी तो बुखार बिल्कुल उतर चुका था और अब वो उस दुपट्टे को साथ लगाकर ही सोती थी। कुछ खाया बाबर ने? पिंग साकित थी, मोमिना भी साकित थी। जब मैसेज बीप पर चौंकी, देखा तो फातिमा का मैसेज था। खा लेगा, तुम इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? उसने जवाब दिया। यकीनन गुल चेहरा या उर्वा ने बताया होगा उसे। बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए थे अब। छोटी छोटी बात भी फातिमा को बताते और वह परदेश बैठी परेशान होने लगती। खाना लेकर जाओ उसके कमरे में और ज़बरदस्ती खिलाओ। नहीं खाएगा तो मुझसे वीडियो कॉल पर बात करवाओ। हाँ, तुम्हारी तो जैसे सुन लेगा ना। सुन लेगा, मान भी लेगा और खा भी लेगा। दूर बैठे बहन भाई को मान होता है कि उसकी बात मानी जाएगी। अच्छा जी, टाइप करके वो पींग से उठी और किचन में जाने लगी। जब कुछ ख्याल आया और दीवार के साथ लगी चारपाई पर चढ़ी। ए महर। सामने चारपाई पर बैठी महरताब चौंकी, जल्दी से आंखें साफ की। तुमने कीमा आलू बनाए हैं ना, एक प्लेट दो, शायद बाबर खा ले। महरताब सर हिलाकर बावर्ची खाने में गई। वापस आई तो उसके हाथ में रकाबी थी। चारपाई पर चढ़कर जो उसने मोमिना की तरफ बढ़ाई। रो रही थी। मोमिना ने रकाबी पकड़ते हुए गौर से उसकी सूरत देखी। नहीं तो। महताब ने जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा चल, बाबर खाना खा ले तो मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ, सारी डिटेल्स लेने। कैसी डिटेल्स? वो अनजान बनी। उसी रिश्ते की जो तुम्हारा आया है। महताब कुछ भी कहे बिना मुड़ गई। तुम बताओ ना बताओ, रुबाब ने मुझे बता दिया है। फिर तफसीलात भी उसी से पूछना, महरताब ने चिढ़कर कहा। आ रही हूँ कुछ देर में तुम्हारी तरफ, मोमिना ने कोई असर लिए बगैर कहा और चारपाई से उतर गई। हमारे बीच नंद भाभी वाला कोई रिश्ता नहीं था, लाजवंती ने बेनियाजी से कहते हुए टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। खोला कुछ देर उसकी तरफ देखती रही। उसे लाजवंती बहुत अजीब लगी। बात कम करती और बड़बड़ाती ज़्यादा थी। जगदीश महेश्वरी और उसके बीच ताल्लुकात भी उसे सर्द लगे थे। खैर, उसे इस सब से कुछ लेना देना नहीं था। वो किसी और मकसद से उसके पास आकर बैठी थी और गुफ्तगू उस शहर के मौसम से शुरू करके उस घर के आर्किटेक्चर फर्नीचर से होते हुए घर के अफराद और फिर अमदल अहद तक ले आई थी। यानी कि आप दोनों में बहुत दोस्ती थी? नहीं, लाजवंती ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। उसे अपने पसंदीदा शौक के बीच खौला की गुफ्तगू इतनी भा नहीं रही थी। फिर आप दोनों के बीच बहुत सर्द महरी थी? नहीं, उसने स्क्रीन से नज़रें हटाए बिना जवाब दिया। फिर खौला अपने काम की बात निकलवाने के लिए ढीठ भी बन जाती थी। एक तो ये वकील भी ना सर ही खा लेते हैं, हर जगह जिरह करने बैठ जाते हैं। लाजवंती ने उकताकर सोचते हुए टीवी का वॉल्यूम म्यूट किया
اور اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے بیچ عجیب رشتہ تھا، بیزاری کا، ہمدردی کا، لاتعلقی کا، اور پتہ نہیں کون کون سا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی محسوس کر لیتے تھے۔ ابھی آپ اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہیں؟ برا محسوس کرتی ہوں، مجھے اس کی موت کا دکھ ہے۔ میں اس کا یہ انجام کبھی نہیں چاہتی تھی۔ لاجونتی زیادہ دیر امت العہد کے موضوع پر اپنی لاتعلقی قائم نہیں رکھ سکی تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ اس کی قاتل کو سزا ملے؟ جب اس کی ماں اور بھائی کو ایسی خواہش نہیں تو میں ایسا درد سر کیوں لوں؟ لاجونتی نے کوشش کی کہ اسکرین پر چلتے منظر کو سمجھ سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عبدالہادی اسے مار سکتا ہے؟ عبدالہادی؟ لاجونتی نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو آپ سب کے لیے امر تھا۔ اوہ ہاں، لاجونتی ہنسی۔ اسے یاد آیا کہ کسی اخبار میں اس نے ایسی خبر پڑھی تھی کہ امر مسلمان ہو گیا ہے۔ تب بھی وہ بہت دیر تک ہنسی تھی اور اب بھی بہت دیر تک ہنسی، پھر بڑبڑائی، مجنوں، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ خولا نے اس کی ہنسی اور بڑبڑاہٹ کو قصداً نظر انداز کیا۔ وہ خود کو تو مار سکتا ہے مگر درگا کو نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے واضح الفاظ تھے، لہجہ پر یقین تھا، مگر جگدیش مہیشوری کا کہنا تو یہی ہے کہ وہ قاتل ہے۔ قاتل اب دوسروں کو قاتل ٹھہرائیں گے؟ وہ ایک بار پھر ہنسی اور بڑبڑائی۔ میں سن نہیں پائی کہ آپ نے کیا کہا، خولا نے پھر پوچھا۔ آپ تو یہ کیس چھوڑ چکی ہیں نا؟ لاجونتی نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں۔ پھر آپ کو راکھ کریدنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے؟ میری جگہ کوئی عام بندہ بھی ہو تو اسے یہ جاننے میں دلچسپی ہوگی کہ اسے کس نے اور کیوں مارا۔ کام ہی ایسے کرتی تھی مرنے والے۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ کی کوئی مسلمان لڑکی کہے کہ وہ ہندو ہے تو آپ پھولوں کے ہار پہنائیں گے اسے؟ نہیں، ہمیں بہت برا لگے گا، خولا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تو کیا کریں گے آپ سب مسلمان اس کے ساتھ؟ اسے پیار سے سمجھائیں گے، نہ سمجھی تو ناراضی دکھائیں گے، پھر بھی نہ سمجھی تو مار پیٹ بھی سکتے ہیں، اور شاید مار بھی سکتے ہیں۔ ہاں شاید۔ تو پھر درگا مر گئی تو آپ کو اتنا تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ دین دھرم کے نام پہ یہ پہلا قتل تو نہیں ہوا۔ امت العہد کو دین دھرم کے نام پہ قتل نہیں کیا گیا۔ جگدیش مہیشوری کا کہنا ہے کہ اسے غیرت کے نام پر کاری کیا، اور وہ بھی عبدالہادی نے، یعنی جو امر ہے آپ کے لیے، اس نے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جگدیش مہیشوری سچ بول رہا ہے؟ جگدیش مہیشوری اور سچ؟ لاجونتی ایک بار پھر ہنسی اور بڑبڑائی۔ وہ سچ صرف تب بولتا ہے جب سچ میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ خولا جانتی تھی کہ اس کی بڑبڑاہٹ میں بہت کچھ چھپا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی، کان لگا کر بھی اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن پا رہی تھی اور نہ ہی اسے کوئی مفہوم اخذ کر پا رہی تھی۔ ویسے امت العہد کے مسلمان ہونے سے سب سے زیادہ پرابلم کس کو تھی؟ گایتری دیوی کو، راجیو رائے کو، جگدیش مہیشوری کو، یا آپ کو؟ اسے ڈائریکٹ ہونا پڑا۔ آپ کو نہیں لگتا خولا بھابھی کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ آپ کو یہ سوال جگدیش مہیشوری سے پوچھنے چاہیے۔ یقیناً میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہی۔ خولا کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ غزل جاتے ہوئے افسوس کر رہی تھی۔ حفصہ نے سوکھے تنے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے کسی کو بتایا، پہلے پہاڑی پر پڑے اس تنے پر ایک سانولی سلونی سی لڑکی بیٹھا کرتی تھی، خود سے باتیں کیا کرتی تھی، کبھی روتی تھی، کبھی مسکراتی تھی، سب کو پاگل سی لگتی تھی۔ پھر پتہ چلا وہ پاگل نہیں تھی، وہ ایک امتل تھی۔ وہ خود سے باتیں نہیں کرتی تھی، اپنے عہد سے باتیں کرتی تھی۔ کئی دن ہاسٹل کی لڑکیاں حفصہ اور مومنہ کے پاس تعزیت کے لیے آتی رہیں۔ جب انہیں خبروں سے یا ایک دوسرے سے ساری بات پتہ چلی، غزل تو ششدر رہ گئی تھی تہمینہ سے یہ جان کر کہ وہ لڑکی جس کو دیوی سمجھ کر اس کے ساتھ تحقیر بھرا سلوک کیا کرتی تھی، وہ دیوی نہیں تھی، ایک امتل تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ پچھتاووں میں گھری تھی۔ حفصہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں پاتی تھی۔ آج ہاسٹل کے آخری دن اس نے خود میں ہمت پیدا کی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اسے پتہ ہوتا کہ تم من سے مسلمان ہو تو وہ تمہارے ساتھ کبھی یہ رویہ اختیار نہ کرتی۔ وہ تمہارے ساتھ دوستی کرتی، تم سے باتیں کرتی، تمہارے ساتھ کھاتی پیتی، گھومتی پھرتی، تمہیں ساتھ بٹھا کر تلاوت کرتی، قرآن تمہارے ہاتھ میں دیتی۔ اس کا پچھتاوا اچھا لگا، اس کا افسوس اچھا لگا، مگر پھر بھی اسے سمجھا نہیں پائی کہ کوئی امتل ہو یا دیوی ہو، ایسا سلوک کسی کے ساتھ مناسب نہیں۔ ہمارا حسن اخلاق صرف مسلمان ہونے کے ساتھ مشروط نہیں۔ حفصہ شاہد نے اپنی دوست کھو دی تھی، مگر اسے اس تنے پر بیٹھ کر لگتا تھا کہ وہ اس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، مومنہ کی آواز پر وہ چونکی۔ خیر، ہاسٹل تقریباً خالی ہو گیا ہے، مجھے لگا کہ تم بھی چلی تو نہیں گئی مجھ سے ملے بغیر، مومنہ نے سامنے پڑے پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ابھی 2 دن ٹھہروں گی، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ویکینسی آئی ہے، اپلائی کر کے جاؤں گی۔
اچھا ہے جب تک میرا ماسٹرز نہیں ہوتا تم بھی نہیں جاؤ، ورنہ بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ مومنہ کو امتل کے جانے کے بعد سے اس کے ساتھ لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ اکیلی کیوں ہوگی؟ تمہاری نند ہے نا یہاں۔ ہاں وہ تو ہے، مومنہ نے سر ہلایا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکی تھی کہ عبیرہ اس کے ساتھ کھینچی کھینچی سی رہنے لگی ہے۔ اس نے خفگی کا اظہار کیا تھا کہ مومنہ نے اسے کبھی امتل کے حوالے سے کچھ بتایا کیوں نہیں تھا۔ اگر بات ذرا بھی ہاسٹل میں نکلتی تو امتل کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں سیکرٹ کیپر نہیں ہوں؟ وہ مزید خفا ہوئی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، یہی بات لگتی ہے۔ ہم فیملی ہیں مومنہ، اور ہمیں پتہ چلتا ہے نیوز سے کہ ایک لڑکی کو اس کے منگیتر نے شک میں کاری کر دیا کہ وہ گھر سے بھاگی تھی، جبکہ وہ گھر سے بھاگی اس لیے تھی کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور گھر والے اس کی شادی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا لنک تمہاری فیملی کے ساتھ بنتا ہے، اور جب میرے پاپا مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے بتایا تھا عامر کو، اس نے آہستہ آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ عامر بھائی کو بتایا تھا، اور میں کچھ بھی نہیں تمہارے لیے۔ پہلے ہم دوست تھے مومنہ۔ سوری، مومنہ نے معذرت کرتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا اسے۔ بظاہر عبیرہ کی خفگی دور بھی ہو گئی تھی، مگر پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ اب وہ خود اسے ملنے نہیں آتی تھی، عامر کا نام لے کر اسے چھیڑتی نہیں تھی، بدین چاہتے ہوئے اس سے پوچھتی نہیں تھی کہ وہ ساتھ چلنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ویسے میرے دل کی پوچھو تو میں تو گھر واپس جانا ہی نہیں چاہتی۔ حفصہ بے خبر سی اپنی بات کر رہی تھی۔ اس پوسٹ کے لیے میری سلیکشن نہ بھی ہوئی تو ایم فل میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ خالی بیٹھی تو ابو کو لگنا ہے کہ بیٹی کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، انہوں نے پکڑ کر شادی کر دینی ہے میری اس 11ویں پاس بھتیجے کے ساتھ۔ تم منع کیوں نہیں کرتی ہو اویس کے لیے؟ مومنہ نے پوچھا۔ صاف منع کیا تو چھوٹی دونوں بہنوں کے لیے راہ بند ہو جائے گی، وہ یونیورسٹی نہیں آ پائیں گی۔ ابو اور پورے خاندان کو لگے گا کہ پڑھ لکھ کر لڑکی بگڑ جاتی ہے۔ ویسے بھی منع کروں تو کس کے لیے؟ اپنے ہینڈسم بھائی کو تو تم نے کینیڈا بھیج دیا۔ سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے کرتے اس کا انداز بدلا تو مومنہ ہنس دی۔ ویسے ٹھیک ہے اسود، حفصہ پھر سنجیدہ ہوئی۔ ہاں بظاہر تو ٹھیک ہے، مومنہ نے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حفصہ نے ہنکارا بھرا۔ اسے اس وقت امتل کا وہ دیوانہ بھی یاد آیا جو زنداں میں پڑا محبت کی سزا کاٹ رہا تھا۔ ایک بات جس نے محلوں جیسے اس گھر میں گھومتے ہوئے اسے حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ تھی کہ عبدالہادی کا کمرہ ویسے کا ویسا تھا جیسا کبھی ہوگا جب عبدالہادی اس کمرے میں رہتا ہوگا۔ 2 سال سے اس کمرے کو کسی اور ملازم کے حوالے کیا گیا تھا، نہ ہی کسی شے کو چھیڑا گیا تھا، بلکہ کسی یاد کی طرح محفوظ کر لیا گیا تھا، اور اسے ملازموں سے بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایسا گایتری دیوی کے حکم پر ہوا۔ بیٹی کے قاتل کی چیزوں کو تو تہس نہس کیا جاتا ہے، اس کی ہر یاد پہ پانی پھیرنے کے لیے اس کی ہر شے کو نظر سے غائب کیا جاتا ہے، کجا یہ کہ سب کچھ سینت سینت کر رکھا جائے۔ اس نے ضامن مصطفیٰ کے سامنے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ خولا، ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ ان کا رد عمل یہ سامنے آیا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیا ڈر ہے؟ ہم یہاں اور ٹھہرے تو پھانسی کا پھندا آپ کے دوست کے گلے تک پہنچ جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ جگدیش مہیشوری میرا دوست نہیں ہے، ضامن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ واہ ضامن مصطفیٰ، جس شخص کو بچانے کے لیے آپ نے میرے ساتھ فریب کیا وہ آپ کا دوست نہیں تو کیا دشمن ہے؟ خولا نے ہاتھ نچاتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ ضامن چپ رہے۔ اسی وقت خولا کے ذہن میں کچھ مناظر چلے اور وہ چونکی۔ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے غور سے ضامن مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور گیسٹ روم سے نکل گئی۔ ضامن کی نگاہ نے اس کا پیچھا کیا اور جب کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تو لمبی سانس خارج کر کے گیسٹ روم میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ان کے سامنے اس عورت نے ہاتھ جوڑے تھے جس کی کلائیوں میں سونے کے بھاری کنگن تھے۔ انہیں اپنی زندگی کی دوسری مشکل ترین رات یاد آنے لگی، وہ مہندی کی رات، گھونگھٹ میں چھپا یار من کا چہرہ، اس کی مسکان، اس کی ہنسی، اس کے چہرے اور آنکھوں کی چمک۔ وہ یہی سب سوچتے شاد شاد گھر پہنچے تھے اس رات۔ ان کا دل وہاں سے اٹھ کر آنے کو نہ چاہ رہا تھا۔ اگلے دن خولا کو ان کی ہو جانا تھا، پھر عمر ساتھ ہی بیتنی تھی، مگر یہ چند گھنٹے، خولا ان کی سانسوں کے لیے اس قدر لازم کیوں ہو گئی تھی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوچا اور یوں ہی مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا۔ وہاں جو خاتون بیٹھی تھیں وہ ان کی شادی پہ سب سے خاص مہمان تھیں، گایتری دیوی، جنہوں نے اس ظلمت بھری رات میں نرمل زہرا اور ان کے بیٹے کو پناہ دی تھی، کچھ دن اپنے پاس رکھا تھا، اور جس کسی نے ان کی ماں کے ساتھ کبھی کوئی نیکی کی، کٹھن وقت میں ان کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے پاس ضامن مصطفیٰ نے اپنی جان گروی رکھ دی تھی جیسے۔
وہ ان کے جنبش ابرو سے رائے دیاس کی طرح اپنا سر کاٹ کر ان کے ہاتھ میں رکھ سکتے تھے، اور گایتری دیوی نے اس سے بڑی قربانی مانگ لی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی ہونے والی بیوی عبدالہادی کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور وہ پوری کوشش میں ہے کہ جگدیش مہیشوری کو قاتل ثابت کیا جائے، اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے۔ میں اپنے بیٹے کی جان بخشی کروانے آئی ہوں، اس کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں ضامن۔ ان کی ماں کی محسن رو رہی تھی، انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں جگدیش کے لیے ایک قابل وکیل سے ملتا ہوں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ نہیں، اچھا وکیل ہے اس کے پاس، اچھا وکیل ہے اس کے پاس، مسئلہ یہ ہے کہ امر کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھی وکیل ہے، گایتری دیوی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اچھی؟ وہ ٹھٹکے۔ خولا سے کہو کہ وہ یہ کیس چھوڑ دے۔ انہوں نے پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اور وہ تو جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ گایتری دیوی سے کئی بار ملنے گئے تھے، اپنی ماں کے محسنوں سے وہ رابطے بحال رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت دفعہ گایتری دیوی کو دعوت دی تھی کہ وہ ان کے گھر آئیں، انہیں خدمت کا موقع دیں، اور آج وہ ان کے گھر آئی بھی تھیں اور انہیں خدمت کا موقع بھی دے رہی تھیں۔ انہوں نے رائے دیاس سے اس کا سر نہیں مانگا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑی قربانی مانگ لی تھی، اور ضامن مصطفیٰ کو یہ قربانی دینی تھی۔ جو قرض ان کی ذات پہ ماں کی اس محسن کا تھا، وہ اتارنا تھا۔ سیاہ رات میں بے گھر ہونے والوں کو چھت کے نیچے پناہ دینے والی کو مایوس واپس نہیں بھیجنا تھا۔ انہوں نے گایتری دیوی کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام کر سر جھکا دیا تھا۔ جتنا وہ خولا کو جانتے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی یہ بات کبھی نہیں مانے گی، اور انہیں یہ بات منوانی تھی۔ خولا عبدالہادی کے کیس کو لے کر جس قدر سنجیدہ تھی، کیا وہ اسے یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ اس کیس کو چھوڑ دے؟ وہ شاید انہیں چھوڑ دیتی۔ وہ اپنے اصولوں پر رشتے قربان کرنے کا جگرہ رکھتی تھی۔ کل سے وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے تھے، اور آج ہی نظر لگ گئی تھی۔ وہ خولا کے جیون ساتھی بننے کے بجائے اس کے مجرم بننے جا رہے تھے۔ ایک طرف وہ تھی ان کی محبت، اور دوسری طرف وہ تھی ان کی پہلی محبت، ان کی ماں، اور ماں سے ان کی محبت غالب رہی۔ اس ماں پہ احسان کرنے والوں کا قرض چکانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا تھا کہ خولا کو کس طرح ان کی بات مان سکتی ہے، اور انہیں یہی سمجھ آیا تھا کہ وہ اسے بلیک میل کر کے ہی گایتری دیوی سے کیا وعدہ نبھا سکتے ہیں۔ عام دنوں میں، عام حالات میں وہ کبھی اسے بلیک میل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ انہیں چھوڑ دیتی، مگر عبدالہادی کا کیس نہ چھوڑتی۔ ایسی ہی تھی اپنے پروفیشن کے معاملے میں، انہیں کچھ سمجھنا آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اپنے ماما بابا کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ان کے کان میں یہ جملہ گونجا تو انہیں خولا کی ایک کمزوری ملی۔ انہوں نے ایک جوا کھیلنے کا ارادہ کیا، جس میں ہارتے تو برا ہارتے، اور جو جیت گئے تو بھی برا ہارے۔ بس کسی طرح خولا میری بات مان لے اور شادی سے منع بھی نہ کرے، پھر اس کے بعد میں اسے اور بابا کو کسی نہ کسی طرح منا لوں گا۔ انہوں نے سوچا تھا۔ اس وقت انہیں یاد نہ رہا تھا کہ کسی کی نظر میں گر کر اٹھنے میں بہت وقت لگتا ہے، کبھی 29 سال بھی لگ جاتے ہیں، اور کبھی پوری زندگی بھی۔ انہوں نے جوا کھیلا تھا، بیٹی کا باپ بیٹی کے لیے ہار گیا تھا، بیٹی باپ کے لیے ہار گئی تھی، اور وہ ضامن مصطفیٰ سب کچھ ہار گئے تھے۔ بجتا ہوا موبائل انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ ماضی کے در بند کرتے ہوئے آج میں لوٹے اور گہری سانس خارج کر کے کال ریسیو کی۔ باپ سے سب سن لیا اور چلے گئے۔ مجھے بھی تم سے کچھ پوچھنا تھا، کچھ سننا تھا ضامن، مصطفیٰ امین شکوہ کر رہے تھے۔ میرے پاس سنانے کے لیے کچھ نہیں ہے بابا سائیں۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ تمہاری ازدواجی زندگی میری وجہ سے ڈسٹربڈ ہے۔ نہیں، میں شاید خفگی میں کہہ گیا ہوں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے کیے کا بوجھ اپنے بابا سائیں کے سر نہیں ڈال سکتے تھے۔ اچھا، مصطفیٰ امین کچھ دیر چپ سے رہے۔ لگتا تھا انہیں ضامن کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور تم دونوں کے تعلق کی ڈور کاٹنے والا کوئی تیسرا ہاتھ نہ ہو۔ مصطفیٰ امین نے دوسری جانب چپسی محسوس کی۔ وہ بے چین ہوئے۔ ضامن، اچھا ہمسفر بہت بڑی نعمت ہے بیٹا، خولا بہت اچھی ہے۔ ضامن ہلکا سا ہنس دیے تھے۔ مصطفیٰ امین کو ان کی ہنسی نے سکون دیا۔ انہوں نے مزید دعائیں دیتے ہوئے کال ختم کی تھی۔ خولا بہت اچھی ہے بابا، آپ کا بیٹا اچھا ثابت نہیں ہوا، وہ دو محبتوں میں توازن نہیں کر پایا۔ صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے ضامن بڑبڑائے۔ بسیرے کا وقت تھا، پنچھی اپنے اپنے آشیانے کو لوٹ رہے تھے، جب گایتری دیوی نے اسے دیکھا اور ٹھٹک کر رکی۔ ان کی بیٹی بھی یوں ہی بیٹھا کرتی تھی، گھٹنوں پر سر رکھے، کبھی گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے، ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپائے۔ وہ بھی اتنی ہی اداس لگتی تھی جتنی نرمل زہرا کی بہو لگ رہی تھی۔ انہوں نے سر جھٹکا اور اس کے پاس بیٹھ کر پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ خولا چونک کر سیدھی ہوئی۔ مٹھائی میں نے بنائی ہے، نرمل کو بہت پسند تھی۔
جب ہاسٹل جاتی تھی خاص طور پر اس کے لیے بنا کر لے جاتی تھی۔ پرانے دنوں کی یادیں آسمان پر اڑتے پنچھی اپنے سنگ لائے جب وہ اور نرمل زہرا ہاسٹل میں اکٹھی رہتی تھی، جب نرمل ایک وڈیرے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ اس محبت کے پورے سفر سے آشنا تھی، عشق، بےتابی، خوشی، ملن، پھر شک، نفرت، جدائی، پچھتاوا، ہر قدم کی گواہ تھی۔ خولا نے مسکراتے ہوئے ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ پنچھی چلے گئے، اچھی بری یادیں بھی لے اڑے۔ گایتری دیوی خولا کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیا سوچ رہی تھی؟ مجھے آپ کی بیٹی یاد آ رہی تھی۔ سامنے جو موتیا کی کلیاں ہیں، کبھی ان میں سے چند کلیاں توڑ کر اس نے اپنی بالیوں میں پروئی ہوں گی۔ گایتری دیوی سن سی رہ گئیں۔ تم کیسے جانتی ہو یہ؟ بہت دیر بعد لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ جانے کیوں خولا ہلکا سا ہنسی تھی اور پھر اپنی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کیا تھا۔ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ اس کونے میں جو مورتی نظر آ رہی ہے۔ گایتری دیوی کو بھی بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ یہاں کوئی ان کی بیٹی کی بات نہیں کرتا تھا۔ جگدیش مہیشوری نے سب کے ہونٹوں پر تالے لگا دیے تھے۔ وہ ماں تھی، ہر وقت اپنی اولاد کی بات کرنا چاہتی تھی، اس کا ذکر سننا چاہتی تھی۔ اور خولا نے ان کے گھاؤ دل پر جو ہاتھ رکھا تو مانو قرار سا آنے لگا۔ آپ کو بہت یاد آتی ہوگی نا وہ؟ خولا کی بات کا جواب گایتری دیوی کی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں نے دیا۔ ان سے تو کبھی جگدیش نے بھی یہ سوال نہ پوچھا تھا کہ ماں، بیٹی کو کھو کر کیا حال ہے تمہارا؟ زندہ ہو یا صرف سانس لیتی ہو؟ ان سے کبھی کسی بہن، کسی نند، کسی پھوپھی، کسی ماسی، کسی بھانجی، کسی بھتیجی نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ درگا دیوی ان کے خاندان کے لیے کلنک تھی۔ اچھا ہوا مر گئی، کسی کو اس کی یاد نہیں آتی تھی۔ عبدالہادی بھی بہت یاد کرتا ہے اسے۔ گایتری دیوی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات خولا انہیں نہ بھی بتاتی تو انہیں پتہ تھی۔ بہت محبت کرتا تھا وہ اس سے۔ جانتی ہوں۔ ان کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے کے بعد آواز رند گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ خولا نے غور سے ان کی جانب دیکھا۔ میرے بعد اس گھر میں وہی تھا جو میری بیٹی کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ اور جان لے؟ خولا نے رک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سوال دہرایا۔ جان لے بھی سکتا تھا؟ چہرہ صاف کرتے ہوئے گایتری دیوی الرٹ ہوئیں۔ ان کے پاس کوئی غمگسار نہیں بیٹھی تھی، بلکہ ایک وکیل بیٹھی تھی جو بہت عرصہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ درگا کو اس کے اپنے بھائی نے قتل کیا ہے۔ وہ یکدم درگا دیوی کی ماں سے جگدیش مہیشوری کی ماں بن گئی۔ عبدالہادی آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اپنی بہت سی تکلیفیں یا دکھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ میں اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتی تھی، سوچتی تھی کہ واقعی ماں جیسا پیار کرتی تو کبھی تو ایک دفعہ اسے ملنے آتی۔ خیر، یہاں آپ کے گھر آ کر اس کا کمرہ دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین آ گیا۔ آپ واقعی اس سے بہت پیار کرتی ہیں۔ خولا نے بات بدل لی تھی مگر موضوع ابھی بھی وہی تھا۔ وہ میرے بیٹے جیسا تھا۔ گایتری دیوی کو جھوٹ بولنا بہت مشکل لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ جھوٹ نہ بول پائیں۔ بیٹے جیسا تھا، بیٹا نہیں تھا، اس لیے ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں آئیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں اسے سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ اسے پھانسی گھاٹ پر دیکھ سکتی ہیں۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہتی۔ آپ سگے اور منہ بولے بیٹے کے بیچ میں سے سگے بیٹے کا انتخاب کر چکی ہیں آنٹی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ جگدیش کا اس سارے سلسلے سے صرف یہ تعلق ہے کہ وہ درگا کا بھائی ہے۔ گایتری دیوی یہ بات کہتے ہوئے نظریں چرانے پر مجبور تھیں۔ آپ ایک اچھی ماں ہیں۔ خولا نے ان کی ہاتھ کی پشت کو ہلکا سا تھپک کر مٹھائی کا باقی ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ گایتری دیوی اپنی جگہ منجمد سی ہوئیں۔ اور آج 2 سال بعد مرتضیٰ نے اسے یوں مسکراتے دیکھا۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سنہری آنکھوں کی چمک جو ماند پڑ گئی تھی، وہاں بھی کوئی ستارہ سا چمکا تھا۔ وہ بار بار اپنی رپورٹ پڑھ رہی تھی اور جب یقین آ گیا تو کاغذ میز پر رکھ کر اس کی طرف آئی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اسے باہوں میں لے کر مسکرا دیا۔ زندگی سے بھرپور یہی لڑکی تو مرتضیٰ دیکھنا چاہتا تھا۔ پوری شام فائقہ نے اس سے باتیں کی اور فرمائش بھی کی تھی کہ وہ اسے مارکیٹ لے چلے۔ اس نے اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت سی شاپنگ کرنی ہے۔ نئے خواب دیکھتی یہی بیوی تو اسے چاہیے تھی۔ شکر تکلیف کا عرصہ رخصت ہوا۔ آخر زندگی پھر پہلے سی ہونے جا رہی تھی۔ برسوں سے جاگتی شہزادی اس رات اس سے باتیں کرتے کرتے گہری نیند سو گئی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے بال سنوارے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خود بھی مسکراتا ہوا آنکھیں موند لی۔ 2 سال بعد آج وہ دونوں پرسکون نیند لینے والے تھے۔ یہ اس کا خیال و گمان تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولیں۔ واپسی کے سفر میں ضامن مصطفیٰ خاموشی کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے رہے اور خولا باہر کے مناظر میں گم تھی۔
انہی راہوں پہ کبھی امطل احد اور عبدالہادی نے سفر کیا ہوگا، کئی باتیں کی ہوں گی، مسکرائے ہوں گے، ہنسے بھی ہوں گے، لڑے بھی ہوں گے اور آخری سفر میں روئے بھی ہوں گے۔ انہی میں سے کوئی ایک کھیت ہوگا جہاں بارش میں بھیگتے ہوئے امطل احد نے عبدالہادی سے اپنی محبت کا اقرار کیا ہوگا۔ سرسبز لہلہاتے کھیتوں کھلیانوں کو دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ہر میل پر، ہر راہ پر ان دونوں کی یادیں بکھری پڑی تھیں، اور ان کی گاڑی اس رستے پر مڑ جاتی ہوگی۔ گاڑی ٹول پلازا سے نکل کر کراچی کے رستے پر آئی تو اس نے سندھ یونیورسٹی جانے والی سڑک پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، عبدالہادی، تم بھی نفرت کی دھول جھاڑ کر محبت کے رستے پر مڑ جاتے تو آج جو کچھ ہو چکا ہے وہ نہ ہوتا۔ اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس لڑکے کے بارے میں سوچا جو پہلی بار ملا تھا تو خولا کا خیال بھی وہی تھا جو اکثریت کا تھا۔ وہ مسلمانوں کے رد عمل سے بچنے کے لیے، ان کی نگاہ میں معصوم بننے کے لیے ہتھ کڑیاں لگتے ہی عبدالہادی بن بیٹھا۔ اسے وہ کوئی بہت بڑا اداکار لگا تھا۔ آنے والے وقت نے بتایا کہ اداکار تو جگدیش مہیشوری ہے، جس کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ ہم نے تو کبھی ذات پات کا نہیں سوچا۔ وہ کوہلی تھا مگر اس سے اپنی بہن کی بات طے کی۔ وہ رہا نیچ ذات ہی، میری معصوم بہن کو شک میں کاری کر دیا۔ اسے اس وقت جگدیش مہیشوری کا گھرانہ بڑا مہان لگا تھا، جنہوں نے نہ صرف ایک کولی بچے کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بلکہ اپنی بیٹی بھی دے دی۔ اس وقت ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اندرون سندھ کے مہیشوری بڑی جاتی کے ہندو ہیں، جبکہ کراچی میں رہنے والے مہیشوریوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ انہیں نیچ ذات کے شودر سمجھ کر اگنور کیا جاتا ہے۔ بہت سے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں وہ۔ انہی کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے وہ کب سو گئی۔ آنکھ تب کھلی جب گاڑی کے رکنے کا احساس ہوا۔ وہ ایک پیٹرول پمپ تھا۔ ضامن مصطفیٰ اتر کر کہیں جا چکے تھے۔ ضامن مصطفیٰ اتنا خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ تو بتائیں گے نہیں۔ بابا سائیں سے پوچھوں گی۔ آنکھ کھلتے ہی یہ خیال آیا تھا۔ کچھ کھانا ہے؟ واش روم جانا ہے؟ ضامن نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نیسلے کی چھوٹی بوتلیں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور ان کے ہاتھ سے پانی لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی یہ عادت اس کے بابا جیسی تھی۔ وہ سفر میں سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے چھوٹے چچا سفر میں کسی کو کچھ کھانے پینے نہیں دیتے تھے۔ الٹیاں کرو گے، یہ ان کا موقف ہوتا تھا، اور جو کسی کو ٹوائلٹ جانا ہوتا تو بھی گاڑی نہ روکتے۔ کہا تھا نا کم کھاؤ پیو، مزید ڈانٹ پڑ جاتی۔ اس لیے کسی شادی بارات پکنک پر جاتے ہوئے سب کی کوشش ہوتی کہ وہ زید ماموں، زید بھائی، زید چاچو، زید خالو کی گاڑی میں بیٹھے، اور اس کوشش میں کامیابی اسی کو ملتی جس کی ثروت یا خولا سے زیادہ دوستی ہوتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسے بابا کی بہت بری طرح یاد آئی۔ اولاد اور والدین کے بیچ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، ناراضی زیادہ دن نہیں رہ سکتی، بھلے دعویٰ کیا ہو کہ عمر بھر بات نہیں کرنی۔ بابا کی طرف چلیں گے پہلے۔ گایتری آنٹی نے مٹھائی اور کچھ تحفے دیے ہیں، وہ ان کی طرف دیتے ہوئے جائیں گے۔ ضامن نے سر ہلاتے ہوئے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ جب سے وہ گھر واپس آئی تھی اس نے پہلی بار اپنے بابا کی طرف چلنے کو کہا تھا۔ وہ ان سے زیادہ اچھی تھی، جلدی دل صاف کر لیتی تھی، برسوں منہ موڑ کر نہیں بیٹھی رہتی تھی۔ انہوں نے سوچا، جانے میری طرف سے کب دل صاف کرے گی؟ ساتھ ہی ایک سوالیہ نشان ونڈ اسکرین پر جگمگانے لگا، کہیں 29 برس ہی نہ لگ جائیں۔ انہیں خوف سا ہوا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اس خیال کو دماغ سے جھٹکا۔ میں 1 گھنٹہ تک کراچی پہنچ رہی ہوں، مجھ سے ملو۔ خولا نے احمد کو ایک میسج کر کے فون سائڈ پر رکھا اور ساتھ ہی سوچا، کیا یہ ممکن ہے؟ شہر خاموشہ میں آج خاموشی نہیں تھی۔ کوئی جوان دنیا سے گیا تھا۔ باپ اور بھائیوں کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ لوگ ان کو گلے سے لگاتے، دلاسے دیتے، افسردگی ہر چہرے پر رقم تھی۔ تازہ تازہ غم ہے، وقت کے ساتھ صبر آ جائے گا، ہر کوئی سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو وہ کون تھا جو دور اس قبر کے سرہانے کھڑا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا؟ حالانکہ قبر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی لمبی مدت سے یہاں آرام کر رہا ہے۔ ایک بزرگ نے اس قبر کے پاس جا کر روتے ہوئے مرد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو بیٹا، صبر۔ صبر وہ مرد بھی کر لیتا اگر اس کی ماں ایک عام عورت کی طرح مری ہوتی، کئی برس پل پل نہ مری ہوتی۔ روح جسم سے بھلے برسوں بعد جدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں کو تو حویلی کے 2 مردوں نے اسی رات سارنگ کے ساتھ ہی مار دیا تھا، اور اس کے باپ نے سہاگ کی چادر کھینچ کر طلاق کا کفن پہنا دیا تھا۔ اسے صبر آتا تو کیسے آتا؟ خولا کی گاڑی جب قبرستان کے سامنے آ کر رکی تو آج شب ابدی نیند سونے والا جوان اپنی آرام گاہ پہنچ چکا تھا، اور اپنے پرائے اسے رخصت کرنے کے بعد قبرستان سے نکل رہے تھے۔ خولا کا دل اداس ہوا۔ موت، میت، جنازہ دیکھ کر سب کا دل چند لمحوں کے لیے ضرور رکتا ہے، چاہے مرنے والے سے کوئی تعلق نہ ہو۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बे इख्तियार उसके मुंह से निकला। फिर वो अमतल आहद की कब्र की तरफ कदम बढ़ा रही थी। जब सामने खड़े दो मर्द अपनी जगह से हटे तो उसकी नज़र सामिन मुस्तफ़ा पर पड़ी और वो ठिठकी। उनकी यहाँ मौजूदगी उसके ठिठक कर रुकने का बाइस ना थी। वो जानती थी कि वो यहीं होंगे। वो लाशऊरी तौर पर यहाँ आने का वक्त मुंतखब करती थी जब उसे वहाँ उनकी मौजूदगी का यकीन होता था। ऐसा किस लिए था वो खुद नहीं जानती थी। वो ठिठक कर रुकी इसलिए थी कि जामिन मुस्तफ़ा रो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह फूट फूट कर जिस तरह उस रात रोए थे। उसने उन्हें कभी कब्र के सिरहाने यूँ रोते नहीं देखा था। वो उदास होते थे, वो मगमूम होते थे, वो खुश भी होते थे। उनके चेहरे का हर तासुर जाहिर करता था कि वो अपनी माँ के साथ राज़ो न्याज कर रहे हैं। वो अपनी मुसर्रत, अपनी परेशानी, अपना राज सब उनसे कहते दिखाई देते थे, मगर यूँ रोते तो कभी नज़र ना आए थे। क्या गम है जो इन्हें सांस नहीं लेने दे रहा। वो समझ रही थी कि हवेली जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फासले सिमट गए, दुख सुख कहे गए, मगर ऐसा ना था। हवेली ने तो मजबूत एहसाब के जामिन मुस्तफ़ा को टूटा बिखरा हुआ शख्स बना दिया था चंद घंटों में। वो धीरे धीरे कदम उठाती उनके पास चली आई। उस सुबह कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए जामिन मुस्तफ़ा ने ऐसी बात कही थी कि वो झटके से रुकी थी और फिर बहुत देर तक उनका चेहरा देखती रही थी। दूर मिट्टी के एक चबूतरे पर बैठा गौरकन कागज़ पर कलम चला रहा था। जवान मौत ने आज फिर उसे हिला डाला था। वो लवाहकीन के साथ खड़ा होकर फूट फूट कर रो नहीं सकता था। उसके आंसू लफ्ज़ बनकर कागज़ पर बिखर रहे थे। आप सगे और मुंह बोले बेटे के बीच में से सगे बेटे का इंतखाब कर चुकी हैं आंटी। गायत्री देवी ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गईं। नींद तो पहले भी कम ही मेहरबान होती थी उन पे, और अब तो दुश्मन ही हो चली थी। निर्मल ज़हरा का बेटा और बहू चले गए थे। सवाल पर सवाल पूछती थी उसकी बहू। वो उनके यहाँ होने से खुश थीं तो परेशान भी थीं। 2 दिन हुए वो चले गए थे। अब उन्हें सुकून की सांस लेनी चाहिए थी, मगर सुकून जैसी नेमत के लिए तरसी ही थीं वो हमेशा। खौला की बातें, उसके सवाल अब भी उनके कानों में गूंजते थे। आपको अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं चाहिए? माँ को अपनी बेगुनाह मारी जाने वाली बेटी के लिए इंसाफ चाहिए होता है, मगर इंसाफ के तराजू के दूसरे पलड़े में बेटे का सर रखा हो तो फिर इंसाफ नहीं चाहिए होता। हाँ, वो खौला को ये नहीं बता सकी थी कि वो सगी बेटी और सगे बेटे के बीच सगे बेटे का इंतखाब कर चुकी हैं। वो मुंह बोले बेटे और सगे बेटे की ज़िंदगियों में से भी सगे बेटे की ज़िंदगी का इंतखाब कर चुकी हैं। वो माँ थीं, वो मजबूर थीं। क्योंकि जगदीश महेश्वरी ने उनके सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उसने दुर्गा का खून नहीं किया, मगर अमर कहता था कि जगदीश ने दुर्गा का कत्ल किया है, तो जगदीश ने ही किया था। अमर झूठ नहीं बोलता था। लेकिन क्या करती वो, बेटी को खो चुकी थी, बेटे को भी खो देती। इतना हौसला ना था उनमें। जब उनका बेटा उनके पास बैठता था तो उन्हें उसकी हर सांस में से अपनी बेटी के खून की बू आती थी, मगर उन सांसों से उसका रिश्ता टूटता हुआ ना देख सकती थी। वो कभी अमर से मिलने नहीं गई थी। उन्हें डर था कि उसकी आंखें सवाल करेंगी, आप तो मुझे बेटा कहती थी ना। फिर उनके पास कोई जवाब ना था। फिर वो क्या मुंह लेकर जाती उसके पास, जब अपना बेटा रुखाई बरतता था, जब अपनी बेटी खफा रहती थी, जब उन दोनों में से कोई माँ को नहीं देखता था, उसकी तकलीफ़ महसूस नहीं करता था, उसकी बेतरतीब चलती सांसों पर ध्यान नहीं देता था, तो अमर ही होता था जो औलाद बनकर तशफ़ी बनता था। वो उनको अपने हाथ से दवा खिलाता, उनका हाथ थाम कर सगी औलाद जैसी हरारत पहुँचाता, उनके सिरहाने बैठकर उनका सर दबाता और गायत्री देवी दिल का हाल उसे सुनाती। एक कोल्ही के साथ ऐसा ममता भरा सलूक उनके ख़ानदान में किसी को पसंद ना था, मगर उन्होंने उसे औलाद जैसा अजीज़ ही रखा था। इतनी ही महान थी वो। और जब सगी और मुंह बोली औलाद में से किसी एक को चुनने का वक्त आया तो वो एक महान औरत से एक आम माँ बन गई। बहुत देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट गईं और आंखें मूंद लीं। आप सगे और मुंह बोले बेटे के बीच में से सगे बेटे का इंतखाब कर चुकी हैं आंटी। निश्चय चलाते ही सिलसिले ख़त्म होने को ना थे। उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आया। सुबह डॉक्टर से पूछूंगी क्या स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा ले सकती हूँ। खौला को देखकर वो हैरान रह गया। जब से उसका केस छोड़ा था वो पहली बार उससे मिलने आई थी। वो उसे देखकर एक बार फिर शर्मिंदा हुआ। उसकी वजह से खौला बिनते ज़ैद की ज़िंदगी में क्या कुछ हो गया था। डॉक्टर प्रदीप के बारे में क्या जानते हो अब्दुल हादी? खौला ने बिला किसी तमहीद के पूछा। लाजवंती भाभी का कज़न है और अमतल को गोली लगने के बाद उसी के पास लेकर गया था। अमतल की मौत की खबर भी उसी ने तुम्हें दी थी। उसने असबात में सर हिलाते हुए सोचा कि ये एडवोकेट खौला बिनते ज़ैद भी कितने भारी लफ्ज़ बोलती है। जब तुम अमतल को अस्पताल लेकर गए तो वो ज़िंदा थी?
خولا وہ سوال پوچھ رہی تھی جو پہلے بھی کئی بار پوچھ چکی تھی۔ وہ سانس لے رہی تھی۔ وہ منظر گھائل کرنے لگا جب اس نے آخری بار امتل کو دیکھا تھا۔ اور جب ڈاکٹر پردیپ نے تمہیں بتایا کہ امتل نہیں رہی تو تم نے جا کر اسے دیکھا؟ مجھے جانے نہیں دیا گیا، اس سے پہلے پولیس آ گئی تھی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تمہیں کبھی نہیں لگا کہ پردیپ بھی امتل کو مار سکتا ہے؟ خولا کے سوال پہ عبدالہادی کو جھٹکا سا لگا۔ وہ کیوں مارے گا امتل کو؟ کیونکہ امتل اپنی بھابھی لاجونتی اور پردیپ کے تعلقات کے بارے میں جانتی تھی، خولا نے سنجیدگی سے کہا۔ عبدالہادی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ تو تب سے جانتی تھی جب پردیپ کا ٹرانسفر کچھ عرصہ کے لیے عمر کوٹ ہوا تھا۔ امتل کبھی ان کے لیے مسئلہ نہیں بنی تو وہ اسے کیوں مارتا؟ عبدالہادی نے وہی جواب دیا جیسا وہ سمجھتا تھا۔ مطلب تم بھی جانتے تھے لیکن مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ لاجونتی بھابھی اور پردیپ سے اس سب کا کیا تعلق؟ عبدالہادی تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ جب کہیں کوئی جرم ہوتا ہے اور وہ بھی قتل جیسا جرم تو کسی کا بھی تعلق ہو سکتا ہے؟ تم نے پہلے دن سے کہا کہ جگدیش مہیشوری نے امتل کو مارا، لیکن کیا تم بھول گئے کہ اسپتال جانے تک وہ زندہ تھی؟ پردیپ کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے تک بھی وہ زندہ تھی۔ خولا کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ احمد نے لاجونتی اور پردیپ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر کے اس تک نہ پہنچائی ہوتی تو یہ بندہ تو کبھی منہ نہ کھولتا۔ زمین گھوم رہی تھی، چھت چکرا رہی تھی۔ عبدالہادی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عبدالہادی مجھے تم پر بہت بہت غصہ آتا ہے۔ جانتا ہوں، میری وجہ سے آپ کی زندگی۔ پلیز اب بات کو اس طرف مت لے جانا۔ خولا نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی۔ مجھے تم پر غصہ تب آتا ہے جب تم مجھ سے باتیں چھپا لیتے ہو۔ میں نے چھپایا نہیں تھا، لیکن میں لاجونتی بھابھی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ کیوں؟ خولا کو اشتعال آیا۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اس قابل ہے وہ عورت کہ اس کی عزت کی جائے؟ خولا کی اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہر عورت اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ خولا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عورت کو عزت دینے والا یہ وہ شخص تھا جس پر الزام تھا کہ اس نے ہونے والی بیوی کو کاری کر دیا۔ وہ دنیا کو کیسے سمجھاتی کہ جو شخص آنکھوں دیکھے کو سزا نہیں دیتا وہ شک میں کسی کو کیا سزا دیتا؟ اور ویسے بھی میری سوچ اس طرف گئی نہیں کہ ڈاکٹر پردیپ، لیکن اگر ایسا ہوا تو قسم کھاتا ہوں ڈاکٹر پردیپ کی جان میں اپنے ہاتھ سے لوں گا۔ خولا کو ایک دم سے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ گئی۔ عبدالہادی کے چہرے کے نقوش ویسے ہی تنے رہے۔ عبدالہادی مجھے تم پہ پیار بھی آتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ پھر ہنسی۔ اصل میں مجھے اس پیار پہ پیار آتا ہے جو تمہیں امتل سے ہے۔ عبدالہادی کے تنے ہوئے نقوش ڈھیلے پڑے، چہرے پر انوکھے سے رنگ آئے۔ وہ ایک وجیح و شکیل مرد تھا، مگر محبت جو خوبصورتی اسے بخشتی تھی وہ بلا کی تھی۔ اس وقت خولا نے دل میں عجیب سی خواہش کی، کاش امتالعہد حیات ہوتی۔ وہاں سے 250 کلومیٹر دور ایک صاف ستھرے کمرے میں جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ پھر میں دیکھتی امتالعہد کے گندمی چہرے کو تکتے ہوئے اس دیوانے کا چہرہ کیسے روشن ہوتا ہے، امتالعہد کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کیسی چمک ابھرتی ہے۔ لڑکی کا گندمی چہرہ روشن تھا، اس کی سیاہ آنکھیں چمکدار تھیں، اور جب امتالعہد تمہارا ہاتھ تھامے تمہارے پہلو میں کھڑی ہوتی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے تمہارا نام لیتی، عبدالہادی۔ اس لڑکی نے زیر لب کہا، عبدالہادی۔ کاش میں یہ منظر دیکھ پاتی۔ حوالات سے باہر جاتے ہوئے خولا نے انہونی خواہش کو سر جھٹک کر ذہن سے نکالا، اور 250 کلومیٹر دور اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا جس میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس پر آب زمزم لکھا ہے۔ اس بوتل کو لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے عورت بولی، میرے اکرم کے لیے بھی دعا مانگنا امتل۔ بولو پردیپ۔ یہ وکیل پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے خبر ملی ہے کہ معلومات کرواتی پھر رہی ہے کہ میں نے اتنا بڑا اور جدید اسپتال ایک دم کیسے بنوا لیا۔ دوسری طرف لاجونتی کا کہا گونجا، تو دے دو نا منی ٹریل، بتا دو کہ جگدیش مہیشوری نے بہن کو مارنے کے پیسے دیے تھے۔ دماغ خراب ہے تمہارا، جگدیش مہیشوری مجھے مار ڈالے گا۔ دو طرف گیم کھیلو گے تو ایسے ہی پھنسو گے۔ لاجونتی پھر ہنسی اور بولی، چلو یہ بتا دو ایڈوکیٹ خولا بنت زید کو کہ جگدیش مہیشوری نے امتالعہد کو مارنے کے پیسے دیے تھے اور لاجونتی نے امتالعہد کو نہ مارنے کے پیسے دیے تھے۔ سامن مصطفیٰ آج قبرستان سے واپس آنے کے بعد کمرے سے نہ نکلے تھے۔ کچھ روٹین سے ہٹ کر ہی لگ رہا تھا۔ اسے بے چینی سی ہوئی۔ وہ بہت چاق و چوبند رہنے والے بندے تھے، مگر آج کل پتہ نہیں کیوں تھکے ہوئے سے سست سے لگتے، اور آج وہ نہ تو مارننگ واک کے لیے باہر گئے نہ ہی لان میں ایکسرسائز کرتے نظر آئے، اور وہ ٹہنی ابھی تک گھاس پر پڑی تھی جو کل چلنے والی تیز ہوا سے ٹوٹ گئی تھی۔
جبکہ خولا کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے سب سے پہلے اٹھائیں گے۔ ناشتے کا وقت گزرا اور پھر آفس کا بھی۔ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ غلام نبی بھی فکر مند ہوا۔ میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں آئی۔ کمرے میں ملگے جیسا اندھیرا تھا۔ اس نے دیکھا ضامن مصطفیٰ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ بالکل خلاف معمول بات تھی۔ اس نے دن میں انہیں کبھی سوتے نہ دیکھا تھا۔ کمرے میں یا بستر پر پڑے رہنے والا بندہ نہیں تھا وہ۔ وہ ان کے نزدیک آئی، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ کچھ دیر وہ انہیں دیکھتی رہی، پھر متذبذب سی ہو کر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے ہٹا لیا۔ انہیں تیز بخار تھا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر کمرے سے نکل گئی۔ ضامن جاگ رہے تھے مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا آنکھیں کھولنے کو، نہ کسی سے بات کرنے کو۔ کچھ دیر بعد خولا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ضامن، اس نے آہستہ سے انہیں آواز دی۔ یہ شادی کے بعد پہلی بار تھا کہ اس نے انہیں ضامن مصطفیٰ کہہ کر غیر ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ گاؤں جانے سے پہلے کی بات ہوتی تو وہ شاید اس بات پر مزہ لیتے، اسے تنگ بھی کرتے، مگر آج کچھ نہیں بولے تھے، بس آنکھیں کھول دی تھیں۔ اٹھیں، کچھ کھا لیں، پھر پیناڈول لے لیں۔ ابھی لے جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کچھ کھائیں گے نہیں تو دوا کیسے لیں گے؟ میں میڈیسن لے چکا ہوں۔ اماں کے بعد انہیں اپنا ہر کام خود کرنے کی اور اپنا خیال بھی خود رکھنے کی عادت تھی۔ شادی کے بعد بھی کافی حد تک روٹین وہی تھی۔ ایمپٹی اسٹمک، آپ کو پتہ ہے دوا خالی پیٹ نہیں لینی چاہیے۔ ضامن نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ایک بات تھی، انہیں اچھی لگ رہی تھی وہ ان کی فکر کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ دلیا لے لیں۔ خولا پلیز، ابھی نہیں۔ اچھا، بس تھوڑا سا۔ جو چیزیں وہ خود بخار میں ماما کی ڈانٹ کھا کھا کر بھی نہیں کھاتی تھی، وہ انہیں کھلانے پر بضد تھی۔ ضامن اٹھ کر بیٹھ گئے اور پیالہ خولا کے ہاتھ سے لے لیا۔ سفیان خراب موڈ کے ساتھ بغیر ناشتہ کیے چلا گیا تھا۔ ارم بڑبڑاتی ہوئی کاموں میں لگی ہوئی تھی، پھر بھی من ہلکا نہ ہوا تو بلکتی ہوئی ماہا کو چارپائی پر پٹکا اور ولی کو 2 ہاتھ جڑ دیے، جو ہاتھ والا نلکا چلا کر پورا بھیگ کر آ گیا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے موت پڑتی ہے، پیٹ میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، باپ کی طرح ڈرامے بڑے آتے ہیں۔ مومنہ نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا، اسے ماں یاد آئی، وہ الجھے معاملوں کو سلجھا لیتی تھی۔ سیفی چاچو اور ارم چاچی کے بیچ پہلے بھی تو میں ہوتی تھی، مگر 2 دن بعد ماں کے سمجھانے کے بعد جھگڑا ختم ہو جاتا تھا، پھر کچھ دن تک شانتی رہتی تھی۔ اب تو معمول بن گئی تھیں ان کی لڑائیاں اور ارم چچی کی بدزبانی۔ بچے بھی آگے سے بدتمیزی کرنے لگے تھے، اپنی ماں کو جواب دینے لگے تھے۔ ارم غصے میں مارتی تو آگے سے کہتے، اور مار لو، اپنے شوق پورے کر لو۔ اس گھر میں پہلے بھی بچے تھے جو اب جوان تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ اور بڑوں بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہ کی تھی، بلکہ بچوں کے ساتھ بھی اس ٹون میں بات نہ کرتے تھے۔ کیا ماں کے چلے جانے سے اتنا فرق پڑا تھا؟ درس و تدریس کا ادارہ ختم ہو گیا تھا۔ مومنہ کو تعصب اور اداسی نے ایک ساتھ گھیرا۔ مومنہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انجمن نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے باجی کو منہ میں روکا اور متفکر انداز میں چاچی آسیہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ آسیہ نے کریلے چھیلتے ہوئے جواب دیا اور اسے دیکھا جو ناشتہ لیے کچن سے نکلی تھی اور اب 2 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے منہ میں ڈال رہی تھی۔ آسیہ کو اسے دیکھ کر اکثر وہ افسانوی سی لڑکی یاد آتی تھی جو کسی ناول کا نازک سا طرح دار سا کردار تھی، جو کسی غزل کا خوبصورت مصرع تھی۔ اور اب انہوں نے آہ بھر کر اپنے ہاتھوں پر نگاہ کی۔ کریلے چھیلتے ہوئے ان کا پانی ہاتھ پر لگا ہوا تھا، کچھ ناخنوں میں بھی چلا گیا تھا، عجیب بدنما سے ہاتھ لگ رہے تھے۔ چودھریوں کی بہو بن کر افسانوی لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی پڑھے لکھے بڑے گھر جا رہی تھی، اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ رہا تھا، وہ ان سب سے الگ لگنے لگی تھی۔ انہیں اس وقت اس سے حسد محسوس ہوا۔ مہر باجی کا رشتہ آیا ہے، پھپھو فردوس نے قبول کر لیا؟ انجمن کے تجسس ختم نہ ہوتے تھے کبھی۔ مجھے کیا پتا، اور تم یہ چائے اب ختم بھی کرو، کام نہ کرنے کے بہانے مل جاتے ہیں تمہیں کئی۔ آسیہ چاچی، میں تو کہتی ہوں مہر باجی ہیں بڑی پیاری، ہمایوں بھائی کے لیے کیوں نہیں پوچھ لیتی آپ؟ انجمن آرا کا مشورے دینے کا شوق بھی پورا نہیں ہوتا تھا کبھی۔ جب رشتے کرنے ہوں گے تو تم سے مشورہ ضرور کر لیں گے۔ اب جاؤ، جا کر مشین لگاؤ، لائٹ چلی گئی تو ایک اور بہانہ مل جائے گا کپڑے نہ دھونے کا۔ آسیہ نے جھنجھلا کر کہا تو انجمن کو کپ خالی کر کے اٹھنا ہی پڑا۔ بس یہ پھوپھیوں کی لڑکیاں ہی رہ گئی ہیں میرے بیٹے کے لیے، باپ چاہتا ہے کہ شاہانہ لے لیں، شکر ہے ہمایوں نے وقت مانگ لیا باپ سے۔ وہ بڑبڑانے لگیں اور ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو بالکل الگ ماحول میں جانے والی تھی۔ میری قسمت ہی خراب تھی، گل کا دیکھ بھال کا رشتہ کروں گی، باپ اس کا جو کی تعریفیں کرتا رہتا ہے سب سمجھ آتی ہے مجھے۔ اپنی بچی کو زمینداروں کے گھر تو نہیں بھیجنا میں نے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کریلے بھلے کڑوے تھے مگر سوچ کے مقابل یہ کڑواہٹ کچھ نہ تھی۔
وہ جانتی تھی کہ کوئی بات ضرور ہے۔ جس طرح سے ضامن مصطفیٰ رات ہی میں واپسی کے لیے نکل آئے تھے، جس طرح سے وہ رستے میں روئے تھے، جس طرح سے وہ جگدیش مہیشوری کے گھر اور واپس آ کر بھی چپ چپ سے رہے تھے، جس طرح سے وہ اپنی ماں کی قبر کے سرہانے روئے تھے اور اب جس طرح بیمار پڑے تھے، کچھ نہ کچھ تھا ایسا جو وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ گوٹھ میں سب خیر تھی ادی؟ یہ سوال غلام نبی نے ان کے پہنچنے کے بعد بھی کیا تھا اور آج پھر کر رہا تھا۔ خولا کو آج اس کے لہجے میں زیادہ تشویش محسوس ہوئی۔ خولا نے محض سر ہلا کر جواب دیا کیونکہ تفصیلات تو اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ تم اس ہفتے چلے جانا اور اپنی گھر والی اور بچی کو لے آنا۔ خولا نے گوٹ چاہتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے بیوی بچے کو ساتھ لے آئے گی، مگر واپسی اس قدر غیر متوقع انداز میں ہوئی کہ یہ بات تو اسے غلام نبی کے دوسری بار یہ سوال پوچھنے پر یاد آئی تھی۔ غلام نبی نے سر ہلا دیا، مگر اس کی تشویش میں کمی نہ آئی۔ میں وڈے سائیں کو خبر کروں ادا سائیں کی بیماری کی؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ پریشان ہوں گے۔ خولا نے منع کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ غلام نبی کچھ ایسا ضرور جانتا ہے جو اس کی نالج میں نہیں، مگر اس سے پوچھنا اسے مناسب کبھی نہیں لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ ضامن مصطفیٰ اس سے خود ہر بات شیئر کریں۔ وہ پھر بیڈ روم میں انہیں دیکھنے کے لیے آئی۔ وہ غنودگی میں لگ رہے تھے۔ خولا خاموشی سے واپس آ گئی۔ بخار ہونا کوئی بڑی یا پریشانی والی بات نہیں تھی، مگر اس نے چونکہ انہیں کبھی یوں دیکھا نہیں تھا اس لیے پریشان تھی۔ پھر اسے یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ موسمی بخار نہیں بلکہ اس تکلیف کا نتیجہ ہے جس سے وہ آج کل گزر رہے ہیں۔ شام کو جب حرارت زیادہ بڑھ گئی تو اس نے ڈاکٹر کو بلانا چاہا، لیکن ضامن نے سختی سے منع کر دیا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہوں گے پھر آپ؟ ایسے کیسے مر نہیں جاؤں گا میں، وہ تلخی سے بولے۔ خولا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ یوں تلخ ہو رہے تھے۔ وہ پریشان سی باہر آئی۔ لاکھ وہ کہتی کہ اسے ان کی پرواہ نہیں، مگر اسے ان کی پرواہ تھی۔ اس سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا، اس سے ان کی بیماری نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ارے تو حویلی میں کیا رہ گیا تھا اس کے لیے جو وہ یوں چلا گیا اور بیوی کو بھی لے گیا؟ یاد نہیں اسے کہ اس کی ماں کے ساتھ؟ مامی بولتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں اور اس پر نظر پڑتے ہی چپ ہوئیں۔ غلام نبی ان کے پیچھے پیچھے تھا اور اس کے پیچھے مامی کی بیٹیاں۔ خولا نے جلدی سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور ان سے ملنے لگی۔ اللہ بخشے نرمل زہرا ہوتی تو کبھی تمہیں حویلی نہ جانے دیتی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان کی تان وہیں سے شروع ہوئی جہاں ٹوٹی تھی۔ خولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ آنے دو آفس سے، پوچھتی ہوں میں، ماں کے آنسو بھول گئے کیا؟ ضامن کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کیجیے گا، پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ خولا نے انہیں جلدی سے منع کیا، مبادہ وہ شروع ہو جائیں ان کے سامنے وہی تکلیف دہ موضوع پکڑ کر۔ کیا ہوا انہیں؟ نوشی نے گھبرا کر پوچھا۔ بخار۔ ہائے ہائے، پڑ گیا بیمار، لے آیا حویلی سے تحفہ؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ مامی پھر شروع ہو گئی تھی۔ خولا کو بہت کوفت محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی۔ اب کیوں اٹھا کر لے آتی ہیں سب بیٹیوں کو؟ اب کیا فائدہ؟ غلام نبی جھنجھلایا ہوا تھا۔ خولا نے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ انہیں بھی تم پسند نہیں ہو غلام نبی؟ کہہ رہی تھیں ایک دن مجھے کہ اب کل وقتی ملازمہ رکھ لو، تو آپ نے انہیں بتانا تھا نا کہ غلام نبی کی گھر والی آ رہی ہے کل وقتی۔ غلام نبی کا ایک دم دل چاہا کہ یہ خبر مامی کو اس کے سامنے سنائی جائے تاکہ ان کے تاثرات سے محظوظ ہو سکے۔ خولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دھیان ایک بار پھر ضامن مصطفیٰ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے لاکر میں سونا جواہرات بھرے پڑے تھے، اس کے باپ کی جائیداد کے کاغذ پڑے تھے، اس کی الماری میں بہترین سے بہترین ملبوسات کا انبار تھا، مگر جانتے ہو وہ اس گھر سے جاتے ہوئے کیا لے کر گئی؟ گایتری دیوی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ جگدیش مہیشوری آدھی رات باہر گزار کر گھر پہنچا تھا۔ میں نوشی کے بعد خود میں اتنی ہمت نہ پاتا تھا کہ کھڑا رہ کر ممی کے لیکچر سن سکتا، ان کو حساب کتاب دے سکتا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا انہیں دھکا دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گایتری دیوی اس کے دھکے سے سنبھل نہ پائی تھیں۔ صبح 11 بجے وہ اپنے کمرے سے آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا۔ رات کا نشہ اتر چکا تھا، مگر آنکھوں کی سرخی میں نوشی کا پتہ دیتی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ ممی فرش پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں بیٹھی تھی جہاں شاید اس کے دھکے نے انہیں گرا دیا تھا۔ وہ چاہتی تو مہیشوری پیلس سے کروڑوں کے زیورات لے جاتی، مگر جانتے ہو وہ کیا لے کر گئی؟ ممی، جگدیش مہیشوری نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں زمین پر سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ چند سو کی وہ بالیاں لے کر گئی جو اس کے بھاؤ نے انڈیا میں اس کے لیے لی تھیں۔ جگدیش مہیشوری کے پورے جسم کو ایک جھٹکا آیا۔ اس کی یادداشت کے کسی حصے میں وہ بالیاں نہ تھیں جو اس نے اپنی بہن کے لیے لی ہوں گی، مگر اسے وہ بالیاں ضرور یاد تھیں جو اس کے موبائل کے ساتھ ایک سیل بند لفافے میں اسے دی گئی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا کہ وہ مفلوج ہو گیا ہے اور ابھی اس کا دھڑ بے جان سا زمین پر گر جائے گا،
وہیں جہاں رات اس کی ماں دھکا کھانے کے بعد گری تھی۔ مگر یہ احساسات صرف چند پل کے تھے۔ اس کے بعد وہ چلا چلا کر اپنی بیوی اور ملازمین کو پکارتا ہوا پایا گیا۔ اندھے ہو تم لوگ؟ ممی رات سے یہاں بیٹھی ہیں اور تم لوگوں نے انہیں اٹھایا نہیں؟ اس کی آنکھوں کی بڑھتی ہوئی سرخی کسی نشے کا نشانہ تھی۔ میں کتنی بار منت کر چکی ہوں مگر یہ اٹھتی نہیں، لاجونتی نے جواب دیا۔ ملازم جواب دینے کی ہمت تو درکنار نگاہ اٹھانے کی جرت نہ کیا کرتے تھے جگدیش مہیشوری کے سامنے۔ اب وہ دیوانی عورت سر پر ہاتھ رکھے بینڈ ڈال رہی تھی۔ او جگدیش، تم نہیں جانتے تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم نے اپنی ماں سے اس کی سب سے بڑی خوشی، اس کی سب سے بڑی دولت چھین لی۔ او جگدیش۔ جگدیش کچھ دیر ہونٹ بھینچے دیکھتا رہا، پھر مڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور ڈبل روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس پر جیم لگانے لگا۔ یہ خود پہ قابو پانے کے لیے اس کی لاشعوری حرکت تھی، ورنہ کھانے کی میز پر اس کی سیوا بیوی کرتی تھی۔ گایتری دیوی بینڈ ڈالتی رہیں، وہ ناشتہ کرتا رہا۔ لاجونتی اور ملازمین دیکھتے رہے۔ پھر گایتری دیوی ایک دم سے اٹھی، پھسلی، پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ جگدیش نے سلائس وہیں چھوڑا اور بڑبڑاتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ ان کو سہارا دینے کے لیے بڑھایا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ اولاد کے دیے دھکے کے بعد ماں نہیں سنبھلتی جگدیش۔ سوری ممی، رات میں کچھ ہوش میں نہیں تھا، غلطی سے میرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ زمین پر ان کے قریب بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ اس دھکے کی بات کون کر رہا ہے جگدیش؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر عجیب سے انداز میں بولی۔ اس وقت جگدیش کو اپنی ماں کوئی دیوانی عورت لگی۔ تم نے میری بیٹی چھین کر جو دھکا مجھے دیا جگدیش، اس نے میری ہڈیاں، پسلیاں، کمر، دل سب توڑ دیے۔ چند لمحوں کے لیے، صرف چند لمحوں کے لیے وہ منجمد ہوا۔ کون کرتا ہے آپ سے ایسی باتیں؟ پتہ نہیں کون پڑھاتا ہے آپ کو ایسی پٹیاں؟ وہ وکیل کر کے گئی تھی نا آپ سے یہ فضول باتیں۔ اپنی بیٹی کا خون کبھی نہ بخشتی تمہیں جگدیش اگر تم باپ بننے والے نہ ہوتے۔ نیم دیوانی عورت نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا، اس نے آہستگی سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ دنیا کی ہر عدالت میں ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کہہ سکتا تھا، مگر ماں سے نظر چرا گیا تھا۔ باپ بنو گے تو پتہ چلے گا کہ اولاد کیا شے ہے، پھر اس کی جان لے کر دکھانا اپنے ہاتھ سے۔ نیم پاگل عورت چلا رہی تھی۔ جگدیش مہیشوری نے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے چند گہری سانسیں لیں، پھر اس دیوانی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خود کو سنبھالے ممی، یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں، چلا گیا۔ لاجونتی نے آگے بڑھ کر گایتری دیوی کو کندھے سے تھاما، ان کے آنسو صاف کیے، ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور انہیں کرسی پر بٹھا کر ان کے سامنے ناشتہ رکھا اور نوالا کر کے ان کے منہ میں ڈالنے لگی۔ میری کوکھ میں کس کا بچہ ہے یہ صرف میں جانتی ہوں۔ اگر آپ جگدیش مہیشوری کو سزا سے اس لیے بچا رہی ہیں کہ وہ باپ بننے والا ہے تو جان لیں یہ بچہ اس کا نہیں۔ جانے انجانے میں نیم پاگل عورت کو اس کی بہو نے ایک اور جھٹکا دے کر مکمل دیوانگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ بہت ہی بے وفا نکلی تم تو، سچ میں نہیں جانتی تھی کہ تم نے شادی کے بعد یہ رنگ دکھانے ہیں۔ خولا نے کان کی لو کھجاتے ہوئے نچلا ہونٹ دبایا۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ اسی طرح کے جملے سن رہی تھی۔ اقصیٰ کے شکوے بجا تھے۔ پہلے کوئی دن شاید ہی ایسا جاتا تھا کہ وہ اقصیٰ سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب رابطہ بس ٹیکسٹ میسیجز تک، فیس بک پر اس کی اور اس کی فیملی کی تصویریں لائک کرنے تک رہ گیا تھا۔ اقصیٰ کال کرتی بھی تو وہ مختصر بات کرتی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اب دوست کی ضرورت نہیں رہی تھی یا اسے اب بھی تیمور پر شک تھا یا وہ واقعی بے وفا تھی، بلکہ ایسا تھا کہ اقصیٰ اس سے بہت زیادہ فری تھی اور اکثر اس کے اور ضامن مصطفیٰ کے رشتے کو لے کر کچھ زیادہ ہی ذاتی سے سوالات پوچھنے لگتی تھی۔ میں نے کل آنٹی کو فون کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ خولا ضامن مصطفیٰ کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد انہیں بھی بھول تو نہیں گئی۔ انہوں نے بتایا کہ تم لوگ ضامن بھائی کے بابا کے پاس گئے ہو۔ کمینی بتاتی تو صحیح، میں نے کوئی تمہارے ساتھ تو نہیں چل پڑنا تھا، بس سندھی گج ہی منگوانے تھے۔ بس اچانک پروگرام بنا، ایک دوسرے سے فرصت مل گئی تھی جو حویلی کی یاد آ گئی۔ اقصیٰ ہنسی۔ خولا کو لگا کہ اب کال ختم کر دینی چاہیے۔ اچھا بعد میں بات کروں گی، ضامن کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں دیکھوں ذرا۔ انہیں دیکھ کر تو تم نے نظر لگا دی۔ اقصیٰ اور زور سے ہنسی، پھر تھوڑی سنجیدہ ہونے کی کوشش کی۔ کیا ہوا ضامن بھائی کو؟ بخار ہے 2 دن سے کافی تیز۔ اوہ اچھا، چل پھر جی جان سے خدمت کر ان کی، اچھی بیوی بن۔ اچھی بیوی ہی ہوں میں، ابھی کھچڑی اور یخنی بنائی ہے ان کے لیے۔ شکر ہے کچھ تو سگڑ ہے تو، میرا سر نیچا نہیں ہونے دیا، شاباش۔ جی آپ فکر نہ کریں، آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے میں نے۔ بیسٹ فرینڈ تو پھر بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ خولا کی اتنے دن کی ذہنی تھکن کافی کم ہوئی اس سے بات کر کے۔ اچھی بیوی، اب یہ بتا، فزیشین کسی نے چیک کیا؟
نہیں، اتنی بار کہا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، نہ کسی کو گھر بلوا رہے ہیں۔ فکر نہ کر، تو ہے نا ان کے پاس۔ ضامن بھائی کے لیے تو تیری صورت ہی مسیحا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اکثر جس کے بچے مہینے 2 مہینے میں ایک بار تو ضرور ہی بیمار ہوتے تھے، اس کے لیے بخار جیسی چیز کوئی بڑی بلا نہیں تھی، اس لیے سنجیدہ ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ تیمور بھائی بھی تمہاری صورت دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیا؟ ارے ہماری کون سی تم دونوں کی طرح پیار محبت کی شادی ہے؟ وہ ہنسی۔ اکثر سے بات کرنے کے بعد اس نے موبائل کرسی پر ڈالا اور سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگی۔ اکثر کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کی اور ضامن مصطفیٰ کی پسند کی محبت کی شادی تھی، اب تو یہ بات اسے بھولنے ہی لگی تھی۔ بہت عرصے بعد اسے شادی سے پہلے والے وہ دن یاد آئے جب اس کی ضامن مصطفیٰ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب وہ بینک میں ملے تھے، جب ان دونوں نے ماہا کے لیے گفٹ لیا تھا، اور وہ رات، ماہا کی سالگرہ والی رات، جب اسے ضامن مصطفیٰ کوئی ساحر لگا تھا جس نے اس پر منتر پڑھ کر پھونک دیا تھا۔ وہ ضامن مصطفیٰ کے لیے اس کا بابا سے اختلاف، وہ سمندر کنارے چاندنی سی رات، ایک ایک پل اسے یاد آیا تھا۔ شادی کی شاپنگ اور مہندی کی وہ رات، اور اس رات کی صبح تک ضامن مصطفیٰ کے ساتھ باتیں۔ ہاں، ایک ایک پل اسے یاد آیا تھا، وہ شادی کا دن، وہ اس کا دلہن بننا، اور پھر یہیں تک، بس اتنی ہی تھی اس کی محبت کی کہانی۔ آگے کتاب کا وہ باب شروع ہوتا تھا جس کے تمام صفحے وہ پھاڑ ڈالتی اگر قادر ہوتی۔ محبت کی شادی، ہاں، اس نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ اس محبت کے پیچھے اس نے بہت سوں کو خوار ہوتے دیکھا تھا، اب ان احمقوں کی قطار میں وہ خود کو سب سے آگے کھڑا پاتی تھی۔ وہ جو پچھلے چند دنوں سے ضامن مصطفیٰ کے ساتھ ہمدردی محسوس کرتے ہوئے کافی کچھ بھولنے لگی تھی، اسے پھر سے سب یاد آ رہا تھا۔ ہائے! آواز سن کر وہ چونکی اور نیچے دیکھا تو نوشی کو ہاتھ ہلاتے پایا۔ مامی اور ان کی بیٹیاں آگے پیچھے آ رہی تھیں۔ اسے اقصیٰ کی تاکید یاد آئی جو اس نے تب کی تھی جب خولا نے اسے بتایا تھا کہ پرسوں مامی اور ان کی بیٹیاں آئی تھیں۔ یہ مامی اور ان کی بیٹیوں کو دور رکھا کرو ذرا اپنے گھر اور شوہر سے۔ نوشی کی نظر شروع سے ضامن بھائی پر ہے۔ نوشی کا انداز کچھ عجیب مجھے بھی لگتا ہے، مگر یار منع کیسے کروں، وہ ضامن کے ماموں کی بیٹیاں ہیں۔ ارے دور پار کے کوئی رشتہ دار تھے ماسٹر جی ضامن بھائی کی اماں کے، کچھ دن ان کو مشکل حالات میں ساتھ دیا تھا، اپنے گھر رکھا تھا، اور ضامن بھائی تو تمہیں پتہ ہے اپنی اماں کے محسنوں کو اپنی کھال بھی اتار کر دے دیں، اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں مامی۔ گھر اور چاروں بہنوں اور بھائی کی پڑھائی کا خرچ وہی دیتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر مامی کی نیت اور نوشی کی نظر ٹھیک نہیں۔ اقصیٰ اسے تنبیہ کر رہی تھی اور اس کا دھیان اقصیٰ کے چند الفاظ پر تھا، اماں کے محسن،